बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद समर डिबेट के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता है। हमारा आज का प्रोग्राम इक़्तिसादियात के हवाले से है। मुल्क में अगर तरक्की न हो, मुल्क में अगर इंडस्ट्री न चले, अगर मुल्क में ज़राअत में तब्दीलियाँ ना आएँ और उसमें बेहतरी ना आए, तो फिर वो मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारी आमदन भी कम हो जाती है, और अगर हम टैक्स सही तौर पे कलेक्ट न कर सकें तब भी हमारी आमदन कम हो जाती है। जब आमदन कम हो जाती है तो हमारे पास नौजवानों को जॉब देने के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, निज़ामी हुकूमत को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, और फिर हम IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों के पास जाते हैं और उनकी शराइत पे पैसे लेते हैं। आज मेरे साथ इस हॉल में वो दोस्त मौजूद हैं जो इन सवालात का जवाब जानते हैं। आइए मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सईद अख्तर साहब, साबिक़ जनरल मैनेजर रेलवे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। और मेरे लेफ़्ट पर नईम मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ुल्फ़कार महतो साहब मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं, और सहाफ़ियों में से एक ऐसा सहाफ़ी जो इक़्तिसादी हवालों से रिपोर्टिंग भी करता है और इन मामलात को जानता भी है। और उनके साथ आबाद अहमद साहब बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं फार्मर्स एसोसिएट पाकिस्तान के। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कामरान अरशद साहब से कि कामरान साहब, ये जो हमने आपको एक सवालनामा दिया जो आपके साथ टेबल पे मौजूद है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बड़े अच्छे सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूछना नीड ऑफ़ द आवर है। इसमें जो आपका पहला सवाल है कि जो आने वाली हुकूमत है इलेक्शनों के बाद वो इक़्तिसादी मसाइल को कैसे हल करेगी और मैशियत की बहाली कैसे करेगी, आई थिंक उसके लिए हमें देखना है कि हमने क्या चीज़ें नहीं की जिनसे हमारी तरक्की रोकी गई। वेदर वो टैक्स टू GDP था, पूरा टैक्स ना वसूल करना, एक्सपोर्ट की कमी, महंगी बिजली, महंगी गैस, जिसकी वजह से सनती ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी रही। हमने फिर ये भी सोचना है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर गए हैं, उन्होंने क्या ऐसा सही किया जो हम ना कर सकें। तो हमें ये थोड़ा सोचना होगा। आइए आबाद साहब से बात करते हैं। आबाद साहब, अब आपको मैं शामिल करता हूँ इस बैच में। ये कहा जाता है कि ज़िम्मेदार बड़े ज़िम्मेदार टैक्स नहीं देते। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक नया तस्वर लाया जा रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, और इसमें जो सब लोग तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है और पॉलिटिशियन भी तैयार हैं। और हमारे मसाइल क्या हैं, हम कैसे इनको रिज़ॉल्व करें, कैसे हम इतनी खुराक पैदा करें कि किसी जगह पे जाके ये ना हो कि हमारे पास खुराक ही ना हो और आबादी ज़्यादा हो। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जी इसमें हम सबको ये बात पता भी है, और जिनको नहीं पता वो भी ये समझ लें कि इस वक्त दुनिया में खुराक पैदा करना और ख़ुराक पे कंट्रोल हासिल करने में पूरी दुनिया में जंग चल रही है। अगर आप मेन जंगों के पीछे भी देखें तो खुराक ही एक वजह बनती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो हमारे कम अज़ कम 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो ज़राअत करते हैं या ज़राअत में मजदूरी के ज़रिए अपनी इनकम कमाते हैं और रहते भी देहात में ही हैं। तो हमारा ज़राअत का सेक्टर जो है तकरीबन 50% लोगों को रोज़गार भी फराहम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को जिस तरह चलाना चाहिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस तरह नहीं चलाया जा रहा। क्या तजवीज़ हैं बस? मैं इसमें 4 शोबों की निशानदही करता हूँ कि सबसे पहले है प्लानिंग। पाकिस्तान में ज़राअत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय एक डंग टपाओ पॉलिसी पे चलाया जाता है कि हर सीज़न पे हम देखते हैं कि इस सीज़न में क्या हो रहा है, अगले सीज़न को हम नहीं प्लान करते। ये एक गलत हमारा तरीक़ाकार है। फिर हम अपनी ज़राअत को आइसोलेशन में देखते हैं। हम पाकिस्तानी ज़राअत को सिर्फ पाकिस्तानी मसले के तौर पे देखते हैं। ये ग्लोबल मसला है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। प्लानिंग में आप सीड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड और एक ज़राअत को एक टोटल सेक्टर के तौर पे नहीं लिया जा रहा जो लेना चाहिए। हम एक एक फसल को ट्रीट करते हैं, पूरे सेक्टर को ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से हम एक साल गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगले साल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट पे। हमारी ज़राअत का एक और बड़ा मसला है कि हम पानी जितना कीमती रिसोर्स भी मैनेज नहीं कर पा रहे,
ہمارے فارم کا جو سائز ہے وہ بھی اکنامیکل اور وائبل نہیں ہے. ہمارا 90% فارم ایسا ہے جو دنیا میں وائبل ہی نہیں ہے. جو ہم 90% کس کو یہ سارے کام کرنے ہیں؟ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت دیکھیں ہم نے جو 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کو صوبائی میٹر بنا دیا ہے, اس کے بعد وفاقی کا تو ذمہ داری نہیں رہ گئی, لیکن اس کو ہونا وفاقی ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ پورے ملک کی خوراکی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو صوبوں میں دے کے جو صوبہ قابل ہوگا وہ اچھی پلاننگ کر لے گا, جو صوبے کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, اس سے ملک میں ایک ان ایکویلٹی پیدا ہوتی ہے. اب میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو شامل کر رہا ہوں اس ڈبیٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ ہم نے آپ کو سوال نامہ بھجوا دیا تھا, اس میں سے کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ خود اپنے خیالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ شکریہ. دیکھیں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں تصویر کو سامنے رکھنے میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں, میں بچوں کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں 18 سال سے نیچے, میں بوڑھوں کو بھی نکال رہا ہوں 70 سال سے اوپر, 30% جو ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہیں, 30% اوپر ہیں. اس آبادی میں کام کرنے کی صلاحیت والے لوگ بہت کم ہیں. وہ ہم نے جس کو ہم ایجوکیشن اور سکلز کہتے ہیں نہیں دی ہوئی. دوسرا جو ایشو سو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے, انفلیشن کو روکتے ہیں جو اس گورنمنٹ نے روکا تو امپلائمنٹ جنریشن کم ہو جاتی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اس پچھلی گورنمنٹس کا تھا وہ تھا کہ بیرونی قرضے, آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسچینج ریٹ وہ بھی ایکسپورٹس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں, امپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں, انفلیشن کو نیچے لانے کی بات کر رہا ہوں, یہ انڈسٹریلائزیشن سے ہے. زراعت کی بات کی گئی تو فوڈ سیکیورٹی میں تو زراعت بہت ضروری ہے, مگر جس طرح کی ہماری زراعت ڈیولپ کی, میں جو اگزامپل دینے لگا ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چند گھنٹے لگتے ہیں لیپ ٹاپ کو بناتے ہوئے اتنی سی زمین پہ. آپ چاول جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, پورا گاؤں پانی, سارے گاؤں کی مشین اور مزدور اور یہ سارے 6 مہینے کام کریں گے تو اس ایک لیپ ٹاپ کے لیے چاول بنائیں گے. ہم یہ چاول اگانے بند کر دیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں فوڈ سیکیورٹی میں چاول بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. پھر آپ جب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے تو جو یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اس کو روٹی کے لیے ہم گندم کہاں سے دیں گے, چاول کہاں سے دیں گے, میں اگر اجازت دیں کہاں سے دیں گے؟ نہیں اس پہ آئے تاکہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے وہ 60% جو بات کی پاپولیشن کی, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوان نسل اب گاؤں چھوڑ کے شہر آ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرانی نسل ہے جن کے پاس ہسٹورک نالج ہے وہ مر رہی ہے. تو کیا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے زراعت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے کمپیریزن ایک دیا ہے, مجھے اس پہ جواب دیں پھر آگے جاؤں. آپ نے کہا کہ ایک گاؤں پورا کا پورا 6 مہینے لگا کے ایک فصل پیدا کرتا ہے, اس کی بجائے کمپیوٹر بنانے کے لیے, لیپ ٹاپ بنانے کے لیے ایک کمرے میں کام ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے, اس سیکٹر کا ہم کیا کریں گے؟ سر اگر تو فیصلے کر لیے ہیں تو جو ہماری وہ جو 90% ایگریکلچر جو ان پروڈکٹیو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, لینڈ ریفارم لانے پڑیں گے, مشینری اب ایسی لانی پڑے گی جو چھوٹے فارمرز استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے آج بھی ٹریکٹرز بڑے فارمرز کے لیے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, آئیے ہم چلتے ہیں سعید اختر صاحب. سعید اختر صاحب, آپ سابق جنرل مینیجر ریلوے کے, ایک سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ریلوے ہے, جو پی آئی ہے, جو اسٹیل مل ہے, ان تمام سے حکومت کو فراغت حاصل کرنی چاہیے, بیچ دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایسے ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تو انکم کے اوپر بات کر رہے ہیں, جی ڈی پی ریشو, ٹیکس ریشو, ایگریکلچر بڑھائیں, انکم زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دوسرا سیکٹر جو آپ نے بتایا, دس از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم خرچہ کہاں پہ کر رہے ہیں. جو انکم ہم کما بھی رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے, وہ نظر کہیں آتی ہے, لگتی ہے, نہیں لگتی. اب آپ نے پرٹیکولر مثال دی, ریلوے یا جتنے بھی ادارے ہیں, ایس او ایز ان کو کہتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اب یہ لاسز میں جاتے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہم کما بھی رہے ہیں یہ بھی غرق ہو رہا ہے ایک طرح سے جا کے, اس کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ لگ کدھر رہا ہے, اور جو سروس اس کے بدلے لوگوں کو ملنی چاہیے وہ سروس تو نہیں مل رہی. اب اس میں نیچرلی ایک چیز ہے کہ ہم کریں کیا, ان کے ساتھ کیا کرنا کیا چاہیے.
تو اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے ریلوے کے حد تک میں کہتا ہوں کہ اس میں تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا اونلی سولوشن. وہ اس کا اب کیسے ہوگی وہ دنیا سے آپ سیکھیں. دنیا نے ان معاملوں کو سیٹل کیا ہے اور دے آر گوئنگ اٹ سکسیزفلی. ہمارے پاس مثال موجود ہے موٹر وے کی, کہ موٹر وے کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ بناتی ہے. مینٹین کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. اس پر گاڑی کون چلاتا ہے؟ پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. وائی ناٹ ریلوے؟ وائی ناٹ ریلوے میں اب ٹھیک ہے انفراسٹرکچر گورنمنٹ ہی رکھے گی. انفراسٹرکچر ایسی چیز ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے نہ آسانی سے بنائی جا سکتی ہے, بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. بٹ اس کے اوپر جو ٹرینیں چلتی ہیں اس میں کیا کمپلشن ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی چلائے اور پھر نقصان اٹھائے؟ یہ وائی ناٹ وی گیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ وہ اپنی ٹرینیں لائیں چلائیں اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آ کے ہم اس کو سکسیزفل کرنے کی کوشش کریں. دس از ون سولوشن جو کہ دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا. ہم عام طور پہ جس طرح بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ حل پیش نہیں کرتے. جب ہم چلیں نعیم میر صاحب کی طرف, جو اصل میں لاکھوں جو لوگ ہیں جن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ ٹیکس دینے کو اوائڈ کرتے ہیں. جی نعیم میر صاحب, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے 99 میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹیکس نیٹ ورک میں آپ کو لایا جائے, تو آپ نے کہا ہم یہ دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں, ہم ٹیکس نہیں دیں گے. اب سوال ہے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو جو یہ مسائل آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے گھر والوں کو, اس کو حل پھر ہم کیسے کریں گے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں. ایک سوال جو پہلا ہے آپ نے جو مجھے سوال نامہ دیا اس پر تھوڑی سی بات پلیز. آپ نے کہا ہے پہلے سوال میں کہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت اقتصادی بحالی میں کس حد تک کامیاب ہو سکے گی. ہاں بالکل سر, اگر 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا, اگر یہ سیاسی استحکام لے آیا تو معاشی استحکام آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ خارجہ پالیسیز کو اس طریقے سے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو ان بلاکس میں اچھے طریقے سے مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو یس یہ حکومت جو بنے گی وہ کامیاب ہوگی. سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے اگر اس کو یہ حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہم اقتصادی بحران سے نکل سکتے ہیں. یہ سوال آپ سے اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ جی تاجر جو ہیں, باٹم لائن یہ ہے, یہاں کرکس اس کا یہ آپ کے سوال کا تاجر ٹیکس نہیں دیتے. یس, یہ آپ کی جو بات ہے نا جی, یہ کہ بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دیتی, میں نے بزنس کمیونٹی کی باتیں کی. سارے ہیں ہم, تاجر, صنعت ہول سیلر ہو, ڈیلر ہو, آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہو, آپ کا صنعت کار ہو, میں اس کو ایسے کہتے ہوں کہ ایف بی آر جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے, آپ ایف بی آر کی بات. جی ہم یہ بات ایسے نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے اور بات ایسے بھی نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بات جو ہے نا اس کی یہ سمجھنے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو رائج الوقت ٹیکس کا نظام ہے نا, اس میں تاجر پر ٹیکس ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پر غور ہی نہیں فرمایا. تمام کے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ایون کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کو بھی اس صورت میں بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ٹرن اوور ٹیکس ہے, اور وہ بھی آخر کار جو ہے اس کا ملبہ اور اس کا بار جو ہے وہ آپ کے کنزیومر پہ گرتا ہے جا کے. اور آپ کا جو جتنا بھی یہ پورا نظام ہے اس کے اندر جو تاجر ہے نا جی, اس نے ٹیکس کلیکشن ایجنٹ کا کردار ادا کرنا ہے. اس نے ٹیکس نہیں دینا. یہ کہیں بھی بیٹھ کر مجھ سے آپ ڈیبیٹ کر لیں, مجھ سے بات کر لیں, یہ قانون کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ کیا پھر ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کر دی جائے؟ جی ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے ہماری ایف بی آر میں جو متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے صرف ایف بی آر کو ایک ہی یہ تجویز دی ہے کہ آپ اپنے آپریشنز اور براڈنگ آف ٹیکس نیٹ ان 2 شعبوں کو سپریٹ کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی بڑی ری اسٹرکچرنگ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا پھر میں نہ ہی سمجھا. ان کا یہ ایف بی آر والوں کا اور ہماری ریاست کا یہ حال ہے. صرف آپ یہ کام کر لیں. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جی اپنا ہم نے ایک تو موجودہ ٹیکس گزار ہے, موجودہ ٹیکس گزار ہی کو ہم نے ٹیکس لگانا ہے. ایک آٹو موڈ چل رہا ہے, ایک آٹو نظام چل رہا ہے. تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دو, اس کو اوپر کر دو, کو نیچے کر دو, اس سے لے لو. ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے. جی ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کیا جانا, اس کے اندر ریڈیکل چینجز آنی ہے. اگر ریڈیکل چینجز نہیں آئیں گی آپ جو مرضی کر لیں, یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا یہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا. ذوالفقار مہتو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں ریڈیکل چینجز کر لیجیے, آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیں افتخار صاحب, میں چونکہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں بھی کنزیومر ہوں اور عام آدمی ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا سا نان ٹیکنیکل ہے, عوامی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 44.6%.
یعنی SPI جو 53 اشیاء ضرورت ہیں جن میں بجلی گیس بھی شامل ہے, تو وہ کیسے سسٹین کر سکتا ہے غریب آدمی جس ملک کی آبادی, یعنی اس کی میجرمنٹ تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ $2.25 ایک جو تھریش ہولڈ ہے پاورٹی کا, تو پاورٹی لائن سے اوپر اور پاورٹی لائن سے نیچے میرے اندازے کے مطابق 65 سے 70% لوگ رہ رہے ہیں. ایسے ملک میں جہاں غربت بے انتہا ہے, بے روزگاری کی شرح 8.5%, یہ یعنی تاریخ کریں کیا پھر 40-50 سال سے پہلے حل کیا حل نہیں, پہلے مسئلہ تو سمجھیں. مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہے, مسئلہ نہیں, مسئلہ میں آپ کو میں اب مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو. میر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دیتے بھی یا نہیں بھی دیتے, یہ بات ان کی صحیح ہے. یہ ٹیکس کس طرح دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ان کا بل آ جائے 20,000 روپیہ دکان کا, تو اس کے اوپر ہے 5% ٹیکس, اور اگر 20,000 روپے سے اوپر آ جائے تو 7.5% ٹیکس. اور میں سیلریڈ پرسن ہوں تو میرا ٹیکس چیک کریں ذرا, اگر میری سیلری 1 لاکھ ہے تو اس کا ٹیکس چیک کریں اور ان کا ٹیکس چیک کریں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے کہا کہ ملبہ تو پھر کنزیومر پہ ڈال دیتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ٹیکس بھائی ان کا سائز ٹیکس لگائیں پھر لینا, ان کا سائز ٹیکس لگا ہی نہیں ہوا. اور سائز تو یہ کہنا ہے یعنی یہ ڈیبیٹ کے اندر اب یہ حکومت شٹر, یعنی یہ جنرل مشرف ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکا تو باقی کس نے لگانا, کس کی ضرورت ہے. یہ ابھی پچھلی حکومت جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ لگانا چاہ رہی تھی, وہ بھاگی ہے. اب انہوں نے کہا تاجر دوست ٹیکس پالیسی ہم لا رہے ہیں. تاجر دوست ٹیکس پالیسی کے مطابق چاروں جو ہمارے صوبے ہیں ان کے جو صدر مقام ہے, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد, وہاں پہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور منترلا کریں گے کہ جناب یہ آپ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جائیں, تاکہ آپ کو ریئل ٹیکس. اور یہ پتہ کیا والیوم ہے, یہ والیوم ہے 200 ارب روپے, 200 ارب روپے کا ٹیکس, اور 19% ان کا GDP میں شیئر ہے ہول سیل اور ریٹیلر کا. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں 1% سے نیچے. جناب اتنا بڑا تفاوت. میری بات ذرا سنتے جائیے گا. ابھی میں مسئلہ, ابھی پروگرام آگے چلے گا. آپ نے 90 کا ہے کہ 19 کا ہے؟ 19% ہے. میں تو ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رہے گی. میں اس میں آخری پوائنٹ ان سے لینا چاہتا ہوں. کامران, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, ٹیکس کے اوپر ڈبیٹ آپ نے سن لی. وہ عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیتے بھی ہیں نہیں دیتے. کیس صاحب نے کہا یہ ایگریکلچر کا جو ہمارا سسٹم ہے یہ اب فارغ ہے, اس کی بجائے ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ جہاں پہ کم جگہ پہ کم پیسہ لگا کے زیادہ ارننگ ہو. اور اپنا سعید صاحب کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو پرائیویٹائز آپ نہیں کر سکتے. اس کو سم اپ کریں تاکہ میں بریک پہ چلا جاؤں. سر اس کو سم اپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے آج کے مسائل ہیں نا, اس کا حل صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن, ایکسپورٹ بڑھانا, ٹیکس کلیکشن بیس کو براڈن کرنا, اور چوتھا آپ کو ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا اس ملک میں. اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, 25 کروڑ کا ملک ہو یا 28 کروڑ کا ملک ہو, اس کو 40 یا 50 لاکھ بندہ ٹیکس نیٹ سے نہیں چلا سکتا. اس کی جس کی ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے, یا جو ہیویلی ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں, جس طرح آپ کی انڈسٹری ہے, جو آپ کا سروسز سیکٹر ہے, وہ 52% آف GDP ہے, لیکن اس کی ٹوٹل ٹیکس کنٹریبیوشن 30% ہے. جو آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ 20% آف GDP ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن ٹو ٹیکس 0.6% ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ GDP کا 21% ہے, لیکن اس کی کنٹریبیوشن ٹو ٹوٹل ٹیکس 70% ہے. جب تک آپ یہ سارے فلاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, ایکسپورٹ بڑھائیں, صنعت کاری کے عمل کو لائیں, کیپٹلزم بڑھائیں, اپنا ٹیکس بیس براڈن کریں, اینڈ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. شکریہ. خدرات ڈبیٹ تو جاری رہے گی, اور میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ حضرات. یہاں پہ گفتگو ہم اقتصادی معاملات کے حوالے سے کر رہے ہیں. بات پانی کی ہوئی, بات آبادی کی ہوئی, بات اسکل لیبر کے نہ ہونے کی ہوئی. لیکن جب میں جا رہا تھا بریک پہ تو یہاں پہ بہت گرما گرم بحث شروع ہوگی, وہ ہے ٹیکس کے حوالے سے. تو میں نعیم صاحب کو دے رہا ہوں 1 منٹ کے. نعیم صاحب آپ اپنا موقف کھل کے کہہ دیں. 1 منٹ جائے گا میرے دوست ذوالفقار کے پاس اور سب دوستوں کے پاس. 1 منٹ. اب آپ کھل کے بات کر لیں کہ آپ کس قسم کا ٹیکس نظام چاہتے ہیں. ٹیکس ہوگا, آمدن ہوگی تو ریاست چلے گی. ہر گھر کے اندر, عام آدمی کا جو گھر ہے, اگر اس میں کوئی آمدن آتی ہے تو پھر وہ حساب کرتا ہے کہ میں نے خرچہ کتنا کرنا ہے, شادیوں پہ جانے کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں, خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں. اور اگر وہ ادھار مانگتا ہے کسی سے, تو جس سے ادھار مانگتا ہے وہ ادھار واپس بھی مانگتا ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے بطور ایک ملک کے.
جی بتائیے اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی میرا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر انڈسٹری یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹیکس کے اندر یا ریونیو کلیکشن کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ڈال رہی ہے تو ٹھیک، ایز اے کلیکشن ایجنٹ تو وہ ڈال رہے ہیں، اپنی جیب سے نہیں دے رہے، اور جو ایز اے کلیکشن ایجنٹ وہ ایف ای ڈی دے رہے ہیں، وہ اپنا سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز دے رہے ہیں، وہ عوام کی جیب سے جا رہا ہے، وہ کنزیومر کی جیب سے جا رہا ہے، ان کی اپنی جیب میں سے نہیں جا رہا. نہیں، میرا سوال مکمل ہونے دے ذرا انڈسٹری. سر دیکھیں، نہیں سر دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ٹیکس ہوتا ہے آمدن پہ، آپ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں، پھر آپ اپنی آمدن کو کم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ دنیا جہان کے سارے آپ اس کے اندر خرچے ڈال دیتے ہیں، اپنے گھروں کے، اپنی گاڑیوں کے پیٹرول، آنا جانا، سفری اخراجات، آپ کی ہوٹلوں کی، سب ڈال دیا. اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ کیا، آپ 5 ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، اور ٹیکس کم ہو جاتا ہے، ان کی تنخواہیں لگا دیتے ہیں. تو آپ ٹیکس ایویڈ کر، بھائی اخراجات ہے نا، جتنے اخراجات ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں، ان پر ٹیکس لگائیں، کیونکہ وہی تو آمدن ہے. اخراجات پہ ٹیکس لگا دیں، ان کی آمدن پہ اب ٹیکس نہ لگائیں کیونکہ آمدن تو کم کر لیتے ہیں. ساری میں لوگوں کو بھی سمجھا دوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیکٹریوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، فیملیز کے اندر بہت ساری آپ کمپنیاں بنا لیتے ہیں، کمپنیاں بنا کے جو آپ کی اصل آمدن ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور ٹیکس کم دیتے ہیں. یہ کہہ رہا نہیں. سر میرا خیال ہے کہ باتوں کو نا اگر حقائق پہ بیس کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ سچائی آئے گی. آپ بولیے. ایک فیکٹ ہے کہ انڈسٹری، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، 21% آف جی ڈی پی ہے، اینڈ اس کی کنٹریبیوشن 70% ہے ٹو ٹیکسز. میری طرف سے آپ نے انڈسٹری بند کرنی ہے، چاہے اس کو آپ نے ایز اے کلیکشن ایجنٹ بنایا ہوا ہے یا تو بند کر دیں. آپ تاجروں کو اور دکانیں آپ اور لگانا شروع کر دیں، ان سے آپ ٹیکس اکٹھا کر کے تو دیکھیں. سر آمدن پہ ٹیکس دینا، میرا سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور آ رہا ہے. سر دیکھیں کلیکشن ایجنٹ تو ایک ہول سیلر آمدن پہ دیں. سوری ٹھیک ہے. نہیں مجھے انہیں ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیتے ہیں 70%، آپ کو ہمارے پہ اعتبار نہیں، ہم بند کر دیتے ہیں، آپ اس کو دکانیں کھول لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی سر میرا کہنا یہ ہے کہ آج آپ جتنے بڑے بازار ہیں پاکستان کے، جتنے بڑے چھوٹے شہروں کے، وہاں ذرا آپ ایک ٹیکس ڈرائیو تو کر کے دیکھیں. ہم پہ تو الزام آ رہا نا کہ ہم کلیکشن ایجنٹ ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے یا ہم اس طرح ٹیکسز کو ڈسگائز کرتے ہیں. آپ ذرا بازاروں کی طرف تو جائیں، چاہے آپ کی لاہور میں اعظم مارکیٹ ہے یا لبرٹی ہے، ان سے ذرا آپ ٹیکس لے کر تو دیکھیں. میں تو آپ کیا کہتے ہو، تو پھر آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھیں یہ بات بالکل، مگر عوام ٹیکس دے رہی ہے. گیس کے اوپر 28% ٹیکس ہے، گیس کے بل کے اوپر، اور بجلی کے بل کے اوپر 24% ٹیکسز ہیں. اب ہو کے رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو فارمر ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں. نہیں ہیں ٹیکسز اس ملک میں. میں سمجھتا ہوں فیوڈلزم اگر آپ دیکھیں، اگر جاگیردار، میں شاہ محمود قریشی چھوٹے ذمہ دار تو نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ شاہ محمود قریشی تو نہیں ہے، فیپ کے ڈائریکٹر ہیں. ہاں یہ ان کے ساتھ دیکھیں فیپ کے چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جو اویلیبل ڈاکومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں پورے ایگریکلچر سے ایک سال میں 3.5 لاکھ انکم ہوئی ہے. 3.5 لاکھ صرف پورے سال کی اتنے بڑے ذمہ دار کی انکم ہے. تو زندہ کیسے ہے؟ نمبر 1. تو 3.5 لاکھ ڈکلیئر کیوں کی ہے کہ 4 لاکھ کے اوپر ٹیکس ریٹرن میں فائل کرنا پڑ جاتی ہے، ٹیکس رجسٹرڈ ہونا پڑ جاتا ہے. تو نیچے ہوگا تو فائل ہی نہیں کرنی. تو مقصد یہ ہے اگر یہ کرتے ہیں. دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ تاجروں سے ٹیکس وہ کہتے ہیں ہم پر لگا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، 70% ٹیکس کنٹریبیوشن ہماری انڈسٹری کی ہے. تو بھائی پھر یہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ کنزیومر بجلی اور گیس کا یہ کیوں دے رہا ہے؟ جب سبھی ٹیکس دے رہے ہو تو پھر مجھے کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. میں کیسا پوچھا جی کیسا بھی یہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، آپ کا انپٹ کیا ہوگا اس میں؟ سر 2 باتیں اگر اجازت دے دیں. جی پلیز، آپ کو اجازت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں یہ ملک ایسا ہے جو غریب کو لوٹ کے امیر کا گھر چلاتا ہے، اور وہ ہے جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے، جو ٹیکس نہیں انڈر اینڈ پیسے دے کے ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے یا کاغذ نہ بھر کے ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے، ٹیکس چھوٹ لے لیتا ہے. بٹ کویسچن جو فلاسفی آف ٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ وی ول گیو آر ٹیکسز، اٹ از آر ڈیوٹی، اور حکومت کی لائبلٹی ہے کہ وہ ہمیں جسٹس دے. وہ تو اکنامک جسٹس، میں فلاسفی آف ٹیکس رائٹ نو بیسٹ یہ ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹیکس ہم دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس ہم سب دونوں اگر ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. انڈائریکٹ ٹیکس ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ نیچرلی کسی طرف سے بھی جائے جی ڈی پی کا حصہ ہی ہونا ہے نا ٹیکس نے. تو جب جی ڈی پی ہی نہیں بڑھے گی، 0.5 پہ بڑھ رہی ہے، پچھلی حکومت میں -0.3 پہ، تو پھر ٹیکس کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے بڑھائیں؟ بات یہ ہے جی کہ وہ بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں،
انکم جو ہوتی ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے, کنزمپشن 3 انویسٹمنٹ اور سیونگس میں. ہم انکم پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور ہڈن ٹیکس ہیں جو لگے ہوئے ہیں. یہ جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی, جب تک وہ ٹیکس واپس سڑکوں پہ, اسکولوں پہ, پانی پہ نہیں خرچ ہوگا, لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. اس کے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا میں ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے کا جو ہمارا نیشنل بجٹ تھا وہ $8.5 بلین تھا, ٹھیک ہے جی, یہ تقریباً 8.5 کھرب روپے تھا. اچھا, اس کے اگینسٹ جو ہمارا سائز آف بلیک اکانومی تھا اس سال میں, اس کو 10 گنا زیادہ پہ رجسٹر کیا گیا. یعنی کہ اگر بجٹ 8.5 کھرب روپے تھا تو آپ کی جو بلیک اکانومی تھی وہ 80 سے 85 کھرب تھی. اب وہ جو 80 سے 85 کھرب آپ کی بلیک اکانومی ہے, بجٹ 8.5 کھرب کا, بلیک اکانومی 80 سے 85 کھرب کے, تو یہ ثابت ہو گیا جس میں ٹیکس نہیں ہے. عباس صاحب آپ یہ کہتے ہیں اس صورتحال میں جب بلیک اکانومی آپ کی ریئل اکانومی سے زیادہ اسٹرانگ ہو اور وہ ٹیکس نہ دیتی ہو, پھر کیا کریں گے؟ ابھی تک جو بات ہو رہی ہے نا ٹیکس کے بارے میں ہو رہی ہے, اور ٹیکس کے بارے میں تو میرے دوست میرے خیال میرے سے بہت زیادہ نالجبل ہے. میرا کنسرن کچھ اور ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کریڈٹ جو ہو بھی رہا ہے, اس کو استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں ہے. ایک چیز سے اگر صرف ٹیکس بڑھاتے جائیں گے اور دوسری طرف نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے, خرچ کیسے ہو رہا ہے, اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے, پروڈکٹیوٹی کیا ہے, تو پھر یہ ایسی چیزیں جو کبھی ختم نہیں سر میں اگر اس سوال سے کروں کہ کیا آپ موجودہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں تو ٹیکس مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ جب ہر ایکسپرٹ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. FBR میں بہت بڑی اصلاحات ضرورت ہے, ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, ہو بھی رہی ہے. اور جی ٹھیک ہے, آپ اب آپ کی طرف. جی میں ٹیکس کے متعلق بتاؤں جی. ایگریکلچر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 4 لاکھ سے اوپر آپ جب جائیں گے 12 لاکھ تک تو آپ کو پہلے 12 لاکھ پہ دینا پڑے گا 3,000 روپے. اس کے بعد آپ اس سے اوپر 24 تک جائیں گے آپ کو 5% آف دا نیٹ انکم. اس سے اوپر جائیں گے تو 48 لاکھ تک 10% آف دا انکم, اور 48 لاکھ سے اوپر آپ کو 15% آف دا یور انکم. اسی ایگریکلچر ٹیکس کو آپ امریکہ لے جائیں جو کتنا سویلائزڈ ہے, وہاں پہ $3.5 لاکھ سے اوپر کمائیں گے تو 14% ہے. ہم اس سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ 30 سیکنڈ دے دیں. دیکھیں امریکہ کی مثال دے دی ہے, بڑی سی بات ہے. 48 لاکھ روپے اگر ایگریکلچر انکم ہو تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں 3 لاکھ روپے بنتے ہیں, اور اگر یہی ٹیکس انڈسٹری پہ ہو یا بزنس پہ ہو تو وہ 8 لاکھ بنتا ہے. تو اس کا جواب بھی سنیں, 48 لاکھ پہ 8 لاکھ سے جواب سنیں جی, اور 3 لاکھ. بات جلدی سے جواب دے دو, میں بریک پہ جا رہا ہوں. اور اس کا سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر 21-22% کا GDP. آپ کی سڑک پہ ٹرانسفارمر چوری ہو, حکومت لگاتی ہے, میں اپنے پیسوں سے لگاتا ہوں. یہ میں اس ملک کا شہری ہوں نا, میرا ٹرانسفارمر چوری ہو جائے میں پرچہ نہیں کٹوا سکتا. پرچہ کٹواؤں تو وابڈا سے 8 لاکھ کا نیا خریدوں, ورنہ میں 2 لاکھ کا چپ کر کے مارکیٹ سے خرید کے خود اپنے پیسوں سے لگاؤں. یہ شہر میں ہو رہا ہے. ہم تو انسانوں کی زندگی نہیں گزار رہے, آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شہری. میں بریک پہ چلا جاؤں, بریک سے آ کے اگر یہ بات جاری رکھ سکے ہم رکھیں گے. خواجہ آزاد میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواجہ آزاد, اقتصادی معاملات ہوں اور اس میں اتنی شدت سے بات نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں تھا, اور یہاں پہ 2 مختلف سوچ رکھی جاتی ہے. ایک سوچ ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, ایک سوچ ہے کہ نہیں آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. ایک فریق دوسرے فریق پہ الزام لگانا چاہ رہا ہے, لیکن ان کو احساس تو ہے کہ ٹیکس ہمارا کم کلیکٹ کیا جا رہا ہے. میں اب ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, وہ سوال بڑا سمپل سا ہے. سر غربت ختم ہو سکتی ہے؟ غربت جی بالکل ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارا صنعت کار, ہماری اشرافیہ اور ہمارے بڑے لوگ امیر سے امیر تر ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں غریب سے غریب تر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں غربت جو ہے وہ اس وقت میں نے کہا کہ ریل اگر ٹرم میں دیکھیں تو 60-70% سے کم نہیں ہے, لیکن فوڈ غربت, فوڈ کی خوراک کی غربت کس نے دور کرنی ہے؟ ایگریکلچر ملک ہے جی. پاکستان کی زراعت میں اگر سرمایہ کاری کی جائے تو پاکستانی زراعت اہلیت رکھتی ہے کہ اس ملک سے غربت ختم. آپ کیا کہیں گے سر؟ سر آپ کو غربت کم کرنی ہے تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی لانی پڑے گی. جب تک آپ یہ دونوں چیزیں نہیں لائیں گے, عام آدمی کو افورڈیبل ریٹ پہ بجلی, گیس, افورڈیبل ریٹ پہ گندم, چینی, باقی چیزیں نہیں ملیں گی, تب تک غربت. جی صحیح صاحب آپ. جی غربت ختم ہو سکتی ہے میرے خیال میں اگر ہم اپنی گورننس ٹھیک کر لیں. جب گورننس کی میں بات کرتا ہوں
تو گورننس اداروں کی، گورننس گورنمنٹ کی، اور اوور آل ہر چیز میں گورننس آپ کی ہر جگہ پہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو مسائل ٹیکس کے بھی ہیں یہ بھی گورننس کا ایشو ہے سارا۔ جی ڈاکٹر کیس صاحب؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ ہم غربت ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں جو پاورفل حلقے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے لیے ملازم چاہیے، اور اگر غریب آدمی انڈسٹری میں چلا گیا وہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کرنا شروع ہو گیا تو غربت غریب آدمی ان کو ملازم نہیں ملے گا۔ غربت ختم نہیں ہو سکتی، یہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ ختم ہونے کے لیے تو دنیا نے کی، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا نہیں چاہتے، کون نہیں کرنا چاہتے؟ اشرافیہ، جو بھی پاورفل حلقے ہیں، وہ پاورفل حلقے کو شکل کو جی گورنمنٹ کے اہلکار بھی ہیں، مڈل کلاسز بھی ہیں، اور آپ کی اپر کلاسز بھی۔ اچھا سر، میرا آپ سے آخری سوال، آنے والی حکومت کیا اس پوزیشن میں ہوگی کہ معاملات کو حل کر سکے؟ سر پورے ملک کی ایک اوپن ہارٹ سرجری، کڈنی ٹرانسپلانٹ، برین ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیدھی کرنی پڑیں گی، ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، فالتو اخراجات گھٹانے ہوں گے، پبلک سیکٹر ڈیٹ گھٹانا ہوگا، نان پروڈکٹیو اداروں کو آپ کو فارغ۔ جی میر صاحب، آپ نے تو کہا، امید کی تھی کہ اچھی ہوگی، میں ابھی بھی لیکن یہ جو بات ہے کہ واقعی مسائل بہت بڑے ہیں، میجر سرجری اسی سال کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 25 سے 27 بلین ڈالرز کا قرضہ جو ہے وہ شاید اسی سال میں ادا کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک حکومت آنے والی ہے جس کے بارے میں اپنا میر صاحب نے بڑے آرام سے پازیٹیو کے بات کی، کیا اس کو ویسے میجر سرجری کی ضرورت ہے جس کی طرف یہ نشان؟ دیکھیں میجر سرجری ہونی ہی نہیں ان سے، ان کے پلے کا نہیں۔ 9,415 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے اب اکٹھا کیا ہے، آگے ان کو یہ 15-16 ہزار بلین کا کرنا ہے، 7-8 ہزار بلین کا گیپ کیسے پورا ہونا ہے؟ تو وہ لوگوں کو اوپر ہی ٹیکس لگائیں گے نا، اپنے پلے سے تو دینے کو تیار کوئی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کی ہے۔ آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے؟ ان برے معاشی حالات میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے، ایگریکلچر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو یہ برے حالات سے بچا سکتا ہے۔ کیا کیا جائے پھر؟ گورنمنٹ اپنے حجم کم کرے، وہ جو سرجری کہہ رہے ہیں ہر قسم کی اسٹرکچرل ریفارمز اگر ہوتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی بیٹے۔ عبداللہ نصیر نام ہے میرا۔ سر FBR ٹیکس کلیکٹ بھی کرتا ہے عوام سے، اور IMF سے حکومت پیسے بھی لیتی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس کون سی انڈسٹری میں لگ رہا ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ FBR پیسے بھی لے رہی ہے، IMF سے آپ کروے ہی لے رہے ہیں، تو وہ پھر پیسے جا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ FBR کا اس سال کا ریونیو کلیکشن کا ٹارگیٹ ہے 9,400 ارب روپے کا تقریباً، ٹھیک ہے، کم و بیش کبھی کم ہو جائے گا، عموماً کم زیادہ ریوائز ہو جائے گا۔ یہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا جی، یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے آپ کے میجر ایکسپینس کے ہیں، ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے اور ان پر سود ادا کرنا ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ آپ کا سبسڈ ڈیٹ ہے، یہ وفاق کا ٹیکس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، پھر آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے میجر ان کے ایکسپینس۔ لیکن اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک NFC ایوارڈ ہے، ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ NFC ایوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبے جو ہیں ان کا حصہ ہے اس ریونیو میں جو کلیکٹ ہو رہا ہے، اب وہ مور دین 51% ہے، یعنی تمام صوبوں کو پہلے تو اس ٹیکس میں سے 51% صوبوں کو چلا جائے گا، کیونکہ صوبوں نے بھی اپنی حکومت چلانی ہے، اپنے ترقیاتی پروگرام کرنے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں، تو وہ صوبے اپنا علیحدہ بجٹ بنائیں گے۔ جو باقی بچ جائے گا وہ فاق کے جو میجر 3 یہ، اور چوتھا جو آپ کو بتایا گیا کہ ہماری نیشنل اون اینٹیز ہیں ان کے خسارے ہیں، وہ تقریباً 700 روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ بجلی کا خسارہ جو سرکولر ڈیٹا وہ کتنا پہنچ چکا ہے، تو یہ سارے خسارے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ پروگرام اب اختتام کو جا رہا ہے، 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، آج کی ساری ڈیبیٹ کو کیا کریں، اس کا نتیجہ کیا؟ سب کو ایک دفعہ معافی کر دیں، کرپشن معاف کر دیں، چوری معاف کر دیں، سب کچھ معاف کر دیں، پیسہ لائیں اور لوگ کام کریں۔ جی آپ دیکھیں جی، سب سے پہلے گورنمنٹ کو فوکس کرنا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، دوسرا ٹیکس بیس کیسے بڑھانا ہے، دوسرا اسمگلنگ کیسے روکنی ہے۔ یہ جو فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہے یہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں۔ سر آپ جو ایکسپینسز ہیں ان کو ریشنلائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ انکم تو ہم کماتے ہیں، خرچ ہم کیسے کرتے ہیں، ویسٹیج کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ ہم پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، غرق ہو رہا ہے پیسہ کہیں پہ۔ اور جو الیکشن ہو رہا ہے، گورنمنٹ جو اب تک الیکشن کی ڈبیٹ آ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی پلان ابھی تک نظر نہیں آیا۔ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ گڈ، ٹھیک ہے صاحب۔ سر اسٹرکچرل دے دینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پروفٹ میکرز ہو جائیں، رینٹ سیکرز
کم کر رہے ہیں, یہ ساری جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ سر. ہمیں کیش اکانومی کو ختم کرنا چاہیے, ہمیں ٹیکس کی شرح کو کم کر کے سختی سے نافذ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی زراعت کو میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ایک 25 سال کی پروگرام زراعت پہ جی محسوب. سب سے پہلے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی چاہیے. ساری تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, اور پھر اس کے بعد تباہی ہوتی ہے کہ ڈالر 200-300 روپے کا ہوا, 310 تک گیا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی از دی کی کہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں. خواجہ نژاد, مجھے اب اجازت چاہیے اس پروگرام سے. آپ نے پروگرام کو دیکھا, تمام جو ماہرین ہیں انہوں نے اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کی, ہمارے سوالات کا جواب دیا. آنے والی کل کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے موقف کو بتایا کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کل کا پاکستان کیسا ہوگا, اور کل کے پاکستان میں ہم اقتصادی بحران سے نکل پائیں گے یا نہ نکل پائیں گے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.